बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुल्क भर में जो हमारे तज्ज़ियाकार हैं वो आजकल ज़्यादातर इस बात को मौजूए बहस बना रहे हैं कि इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या है, क्या होना चाहिए, उन पर पाबंदी लगनी चाहिए, उनको नाअहल करार दिया जाना चाहिए, ताहयात नाअहली का सामना है, उन्हें 5 साल के लिए नाअहल करार दिया जाएगा, उनकी पार्टी पर पाबंदी लग सकती है, लगनी चाहिए। ये तमाम सवालात अपनी जगह, लेकिन अब ये एक मरतबा फिर वाज़ेह होता चला जा रहा है कि एक इमरान खान के ख़ास तौर पर जो इमरान खान के जो ताल्लुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट दिन ब दिन इमरान खान से दूर होती जा रही है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि जो इख्तलाफात हैं वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और अब इस्टेब्लिशमेंट का रवैया जिस तरह सामने आ रहा है उससे ये बात अयां है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये तहिया कर लिया है कि अब इमरान खान के लाडलेपन को मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके पीछे क्या मुहरकात हैं, क्या बातें हुई हैं, हालिया दिनों में हालात ने क्या करवट ली है। लेकिन मैं पहले आपको ये बताता चलूँ कि तकरीबन 3 हफ्ते से एक ख़ास जो तबका फ़िक्र है, मकतबा फ़िक्र है पीटीआई के अंदर, जो ये चाहता है कि इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब करके पीटीआई को नुकसान ही होगा, उस मकतबा फ़िक्र से पॉइंट ऑफ व्यू से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने अपने तौर पर भरपूर कोशिश की कि वो फ़ौज, ख़ास तौर पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाएं। जो माजी में हुआ है उस पर दरगुजर की दरख्वास्त करें और मुस्तकबिल में साथ चलने की यकीन दहानी कराएं। अब जाहिर है ये इमरान खान की ईमा मर्जी या ख्वाहिश के बग़ैर तो मुमकिन नहीं था, लिहाजा उन्होंने, इमरान खान ने अपने उन रुफ़क़ाए कार को या अपने साथियों को इस बात की इजाज़त दी कि वो करें। इस तरह की कोई अगर सूरत हाल पैदा होती है तो वो इसके लिए तैयार हैं और यही वजह है कि तकरीबन 2 हफ्ते तक वो निस्बतन खामोश रहे। उन्होंने बिलवास्ता या बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी चीफ पर कोई हमला या तनकीद नहीं की। लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट की जानब से बारहा, मैं अब नाम ले लेता हूँ, परवेज़ खट्टक को ये चीज़ बावर कराने की कोशिश की गई कि जनाब अब हम मुकम्मल तौर पर गैर सियासी हैं, हमारे इस गैर सियासी किरदार को अब आप तस्लीम करें, दिलो जान से इसको कबूल करें और आगे आप सियासी मामलात, सियासी जमातें मिलकर आपस में तय करें और कशीदगी या अफरा तफरी या इंतशार की सियासत से गुरेज करें। ये मुल्क के लिए दुरुस्त नहीं है। लेकिन बावजूद और वजूहात हम सब जानते हैं कि इमरान खान की सियासत जो है वो हठधर्मी पर, एग्रेशन पर जो है वो सारी उनकी सियासत चल रही है और तजादात का मजमूआ है। इसमें कोई शक नहीं कि उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और वो इमरान खान की कही गई हर बात को हरफ़े आखिर समझते हुए उन पर यकीन भी करते हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जब से इलेक्शन कमीशन का ये फैसला आया है उससे चंद दिन पहले इमरान खान ने ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को एक मरतबा फिर हदफ तनकीद बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बड़े नाजेबा कलमात भी अदा किए। अब जो 2 रेफरेंसेस हैं इमरान खान के खिलाफ जो नाअहली के दायर किए गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो दायर किए गए थे, अब उन पर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। एक नोटिस 18 अगस्त का है, दूसरा 23 अगस्त का है।
ساتھ ہی ساتھ عمران خان نے وہ جو 9 سیٹیں جو خالی ہوئی ہیں، جن پر ضمنی 25 ستمبر کو شاید ضمنی انتخابات کا اعلان کیا گیا ہے، عمران خان نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 9 کی 9 نشستوں پر خود انتخاب میں حصہ لیں گے۔ وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن عمران خان نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا کہ جناب یہ جو چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی تھی یہ ان کی سب سے بڑی حماقت تھی، اور یہ حماقت انہوں نے بقول عمران خان کے نیوٹرلز کے کہنے پر کی۔ اب انہوں نے نام لے لیا، اس کے بعد جو اتحادی جو حکمران اتحاد ہے اس کی جانب سے سعید غنی نے یہ مطالبہ کیا جو سندھ کے وزیر ہیں کہ جناب آپ کھل کر نام کیوں نہیں لیتے، کہ آپ کو کس نے کہا تھا، آپ نے کس کی ڈکٹیشن پر یہ نام جو ہے وہ اس نام پر آپ نے رضامندی ظاہر کی تھی، یعنی سکندر سلطان راجہ کی بطور چیف الیکشن کمشنر تعیناتی کی۔ اسی طرح محمد احمد خان ہیں جو مسلم لیگ نون کے ترجمان ہیں پنجاب سے، انہوں نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں اس بات کا مطالبہ کیا کہ عمران خان ڈرتے کیوں ہیں، نیوٹرلز کا نام کیوں نہیں لیتے، کہ کس نے ان کو مجبور کیا تھا اور آپ ان کو یقین دہانی کرائی تھی یا گارنٹی دی تھی۔ یہی نہیں، گزشتہ روز عمران خان نے ایک مرتبہ پھر اس بات کو بھی غلطی قرار دیا، اب ایک صحافیوں کے ساتھ ایک غیر رسمی گفتگو کے دوران، ظاہر ہے وہ اپنے من پسند صحافیوں کو بلاتے ہیں اور وہ باتیں جو وہ پبلکلی نہیں کر سکتے وہ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور بالآخر وہ باتیں باہر آ جاتی ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب وہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1 اگست کو ایک ہیلی کاپٹر لاپتہ ہو گیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ خراب موسم کے باعث تباہ ہوا ہے، جس میں ہمارے 6 فوجی افسران شہید ہوئے، جن میں ایک لیفٹیننٹ جنرل شامل تھے سرفراز علی، ایک میجر جنرل تھے، ایک بریگیڈیئر تھے، 2 میجر صاحبان تھے، ایک نائب تھا، اور اس میں جو شہید ہونے والے جو سینئر ترین افسران تھے، اس کے بعد ٹویٹر پر جو ٹویٹس کی گئیں اس پر ISPR نے شدید برہمی کا اظہار کیا، اور بالآخر ان میں سے ایک نوجوان کی شناخت ہو گئی، اس نے اپنا اعترافی بیان دے دیا کہ جناب اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس کے والد نے آ کر بیان دیا کہ اب وہ اپنے بچے پر نظر رکھے گا، اور یہ جو نوجوان تھا اس کا تعلق انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے بتایا گیا ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو ٹویٹس ہیں اس کے پیچھے بھی PTI کی ایک سوچ ہے، اگرچہ عمران خان کی اس میں اجازت یا آشیرواد حاصل نہیں ہوگی، لیکن جس طرح انہوں نے اپنے فالورز کو ٹرین کیا ہے یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان کی نئی نسل کو کس راہ پر ہم نے لگا دیا ہے، گندی زبان استعمال کرنا، چھوٹے بڑے کا لحاظ نہ کرنا، یہاں تک کہ خواتین کا احترام نہ کرنا، ان کے بارے میں طرح طرح کے غلیظ مکروہ گھناؤنے قسم کے ٹرینڈز چلانا۔ اب اندازہ کیجئے کہ اپنی عمران خان کی جو اپنی اولاد ہے وہ لندن میں زیر تعلیم ہے، ان کو مورلز بھی سکھائے جاتے ہوں گے، مورل ویلیوز بھی سکھائی جاتی ہوں گی، مینرزم بھی سکھایا جاتا ہوگا، ڈیسنسی سکھائی جاتی ہوگی، پبلک میں بات کرنے کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہوگا، مہذب انداز سے رہنے بات کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا جاتا ہوگا، لیکن ہماری نئی اور نوجوان نسل کو مکمل طور پر گمراہ کرنے کی سازش کی گئی اور ایک بڑا حصہ اس کا گمراہ ہو چکا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ ہمارے کسی بھی ملک کا نوجوان طبقہ جو ہوتا ہے وہ اس کا بہت بڑا ایسٹ ہوتا ہے، بہت بڑا ہیومن ریسورس ہوتا ہے، لیکن جب آپ بچپن میں ہی اس کی ذہن سازی کر دیں ایسی کہ آپ نے اپنے مخالف کی بات کو برداشت نہیں کرنا، اس پر غداری کا، اس پر چور ڈاکو ہونے کا الزام لگا دینا ہے، یہ اسی طرح ہے جس طرح یہ جو خودکش حملہ آور تیار کیے جاتے ہیں، بڑی چھوٹی سی ایج میں ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ کفار ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، اور ان کو مارنے سے آپ سیدھا جنت میں جائیں گے اور آپ کو جنت میں 72 حوریں آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اور وہ ذہن سازی اس طرح کی جاتی ہے کہ جب وہ بچہ اپنی نوعمری سے نوجوانی میں داخل ہوتا ہے، 13-14 سال کا ہوتا ہے، تو اس کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ کب وہ شہید ہو، کیونکہ اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے جنت میں جانا، اس کو حوریں ملیں گی، اس کو یہ یقین دلایا جاتا ہے، حالانکہ خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ کسی دوسرے کو کافر دے سکیں؟ کیا آپ کوئی مفتی ہیں؟ کیا اس نے کوئی شرک کی ہے؟ کیا اس کو کوئی مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی ذہن سازی کی گئی ہے۔ اب اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے، صدر مملکت ہمارے جو سپریم کمانڈر ہیں فوج کے، وہ ان شہداء کی تدفین میں شرکت نہیں کر پائے، اور اس ٹویٹ سے پھر اس کے بعد کہ جی یہ جو ڈرون حملے ہوئے ہیں اس میں پاکستان کی فضائی حدود استعمال کی گئی ہیں، جبکہ پوری دنیا کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ڈرون جس نے کابل میں ایمن الظواہری کو مارا تھا، وہ ڈرون تاجکستان سے اڑا تھا، اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس کی تردید کی، ISPR نے اس کی تردید کی۔ اس کے باوجود ڈاکٹر شیریں مزاری جیسی ذمہ دار خاتون نے ٹویٹر پر ایک ایسا ٹویٹ کیا جس سے اب PTI کی پالیسی سامنے آتی ہے کہ دب کے رکھو، تن کے رکھو آرمی کو، اور آرمی کے بطور ادارہ یا جو بھی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں کیا ظاہر کرتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں یہی ظاہر کرتی ہیں کہ اب عمران خان ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں، وہ ڈیسپریشن میں آ چکے ہیں، اور ڈیسپریشن میں آیا ہوا شخص کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جوں ڈالر نیچے آ رہا ہے، روپیہ اوپر جا رہا ہے، سٹاک ایکسچینج جو ہے اس میں بہتری آ رہی ہے، ملک میں درآمدات کم ہو رہی ہیں، برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے، معیشت میں قدرے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، بہتری آ رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں ہمیں یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ اس میں مزید بہتری آئے گی۔ جوں عمران خان کو وہ پانی میں چھری نظر آ رہی ہے، وہ چھری کیا ہے، نااہلی کی ہے، ان کی پارٹی پر پابندی کی ہے، اور جوں ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ PTI کے اندر جو لوگ موجود ہیں، ارکان اسمبلی ہیں یا غیر منتخب لوگ ہیں، وہ PTI کو کسی وقت بھی چھوڑ سکتے ہیں اگر وہ تعیات نااہل ہو گئے۔ کچھ لوگ اس سے PTI کے اندر خوش ہوں گے، کچھ لوگ جو ہیں وہ ممکن ہے ناراض ہوں، لیکن معاملہ جو بھی ہو آنے والے دن عمران خان کے لیے انتہائی کٹھن ہے۔ اور اب یہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ پہلے مرحلے کے طور پر ان کی پارٹی کے سرکردہ رہنماؤں کو گرفتار کیا جائے گا، منی لانڈرنگ کے کیسز میں، پوشیدہ اکاؤنٹس کے سلسلے میں FIA کی 5 تحقیقاتی ٹیمیں تشکیل دی جا چکی ہیں۔ عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور ان کو اس وقت گرفتار کیا جائے گا جب ان کے خلاف بھرپور ثبوت حکومت کے پاس موجود ہوں گے، FIA کے پاس موجود ہوں گے، تاکہ جب وہ ضمانت کے لیے عدالت میں جائیں تو ان کو ضمانت نہ مل سکے۔ تو آنے والے دنوں میں یہ ساری چیزیں ایک چیز ظاہر کرتی ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر نہ صرف غیر جانبدار ہے، بلکہ اپنے لاڈلے پن کا جو خطاب تھا، ٹائٹل تھا، تمغہ تھا، وہ بھی چھین لیا ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔